लाइबा पुत्र, उठ जा, देख तो सही, दिन चढ़ आया है। तेरे अब्बा सुबह फजर के टाइम ही चले गए थे, क्योंकि चौधरी साहब ने हुक्म दिया था कि आज से सरसों की कटाई का काम शुरू है। तेरे अब्बा कह कर गए थे टाइम से आ जाना, क्योंकि तेरे अब्बा ने पूरे खेत का काम लिया है और उसे टाइम पर पूरा करना है। जल्दी क्या है अम्मा, सोने दो ना, हर रोज सुबह सुबह जगा देती हो। पता नहीं कब तक मुझसे ये खेतों में काम लेती रहोगी। जैसे ही मैंने नींद की आंखें मसलते हुए अम्मा से कहा, अम्मा ने बाजू से पकड़कर मुझे खींचा और बोली, तेरा बाप कोई सूबेदार नहीं, बल्कि कामा है चौधरी साहब का। अगर टाइम पर काम नहीं करेगा तो नौकरी से निकाल देंगे। क्या मुसीबत है अम्मा। मैंने जूता पहनते हुए अपना दुपट्टा चारपाई से खींचा और उठकर हाथ मुंह धोने चली गई। इतनी सुबह है। अम्मा तभी बोली, चल पहले नमाज पढ़। जानती हूँ अम्मा, एक अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता है। अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि मेरी जान छुड़वा दे इस मेहनत मजदूरी के कामों से। मैं भी शहजादियों की तरह किसी महल पर राज करूँगी। तभी अम्मा बोली, नमाज का टाइम जा रहा है, जल्दी से नमाज पढ़ ले। ये ख्याली मलिका बाद में बनना, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब की बार अम्मा नरम लहजे से बोली थी, क्योंकि वो भी तो मुझे ये सब काम करवाना नहीं चाहती थी। मैंने वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पर खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतर कर दे, मेरी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलें दूर कर दे। और अम्मा के साथ खेतों में चली गई। सूरज अपनी हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। ये मार्च का शुरू था। इसी सीज़न में हमेशा सरसों की कटाई होती थी। चौधरी साहब तकरीबन 6-7 किले सरसों के लगाते थे। बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। चौधरी साहब अब्बा के साथ गांव के और भी बहुत लोग चौधरी साहब के कामे थे। खेतों में सुबह का मंजर बहुत दिलकश लग रहा था। मैं अक्सर दुरूद पाक का विर्द करती रहती, क्योंकि जब से अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की थी। हमारे घर में फाके होते थे। मेरा छोटा भाई जो काफ़ी अरसे से बीमार था, उसकी दवाइयाँ न मिलने की वजह से उसकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। ऐसे हालात में अम्मा और मैं अल्लाह ताला की ओर भी करीब हो गए थे। अम्मा ख़ुद भी दरूद पाक का विर्द करती रहती और मुझे भी करने के लिए कहती। आज भी मुझे वो वक्त बहुत याद आता था जब हम फाके कर रहे थे। अब्बा का एक्सीडेंट होने के बाद अब्बा की टांग टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहे थे, ना ही कोई काम करते थे। अम्मा ही थी जो चौधरी साहब के घर की सफाई सुथराई का काम करती थी। उससे कुछ तनख्वाह थी जिससे घर का चूल्हा चलता था। लेकिन जब से अब्बा की टांग ठीक हुई थी, अब अब्बा फिर से चौधरी साहब के खेतों में काम करने लगे थे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे जिसने हमारे हालात पहले से कुछ ठीक कर दिए थे। हम माँ बेटी खेतों में पहुंची तो जैसे ही अब्बा की नज़र हम दोनों पर पड़ी, मुस्कुराते हुए बोले, आ जाओ, आधी से ज़्यादा तो सरसों मैंने काट भी ली है। चल लाइबा पुत्र, इसे वो बेरी के दरख्त के नीचे ले जा और वहाँ जाकर डंडे से इसे पीटना शुरू कर दे। अपनी माँ का सारा गुस्सा इस पर निकाल। अब्बा की बात पर मैं खिलखिला कर हंसी थी। अच्छा अब्बा, अम्मा का गुस्सा मैं सरसों पर निकालूंगी? हाँ, सरसों के सट्टे टूटेंगे, फिर मैं उनमें से सरसों निकलेगी। तो अब्बा आप अम्मा की मिसाल क्यों दे रहे हैं? अब्बा मुस्कुराते हुए बोले, मजाक कर रहा था लाइबा पुत्र, तेरी अम्मा को गुस्सा चढ़ाना चाहता था। तभी अम्मा बोली, सिखा लो बेटी को बदतमीजियाँ। पहले वो कम बदतमीज़ है, पहले ही बात बात पर जवाब दे देती है। अब्बा मुस्कुराए और बोले, चल झल्ली छोड़, तू बच्ची है। वो तो बच्ची है, आप तो बच्चे नहीं हैं। अम्मा एक दफ़ा फिर गुस्से से बोली थी। अब्बा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शुगल मेला लगाते तुम्हारे साथ, हम दोनों बाप बेटी हैं, गुस्सा ना किया कर। तभी अम्मा बोली, चल लाइबा उठा जल्दी से सरसों, ले जा दरख्त के नीचे, अब्बा के हुक्म पर अमल कर। मैंने सरसों की गठरी उठाई और बेरी के दरख्त के नीचे ले गई। अब्बा जो डंडा लेकर आए थे उस डंडे से सरसों को पीटना शुरू कर दिया। मेरी आदत थी कि जब भी कोई काम करती तो साथ में दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करती थी। आज भी डंडे से सरसों को पीटते हुए दरूद पाक का विर्द मेरी ज़ुबान पर जारी था। तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ कि किसी की नज़रों की तपश मेरे चेहरे पर है। कोई मुसलसल मुझे देख रहा है, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था। अम्मा अब्बा भी उस बेरी के दरख्त से काफ़ी दूर सरसों काटने का काम कर रहे थे।
میں نے درود پاک پڑھتے ہوئے دوبارہ سے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا۔ تب بھی مجھے کسی کی آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا شہزادی ہو تم، ملکہ بنو گی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی، میری زبان بھی بالکل خاموش ہو چکی تھی کیونکہ آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اماں ابا کی طرف دیکھنے لگی جو اپنے کام میں مگن تھے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے ابا کو آواز دینے لگی، ابا میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں؟ پہلے سرسوں کاٹ لیتے ہیں، پھر اگٹھے ہی اسے کوٹ دیں گے۔ ابا بولے، نہ پتر، یہاں بہت دھوپ ہے۔ نہیں ابا نہیں، گرمی تو نہیں ہے؟ نہ بیٹا، پھر بھی تو وہیں پر کام کر، ہم آ رہے ہیں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں بھاگتی ہی اماں ابا کے پاس چلی گئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا ہو گیا؟ اب کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا؟ نہ جانے یہ لڑکی کن خوابوں میں رہتی ہے، یہ تو شہزادی بننا چاہتی ہے یا ملکہ؟ اماں کے یہ الفاظ سن کر میرا دل ایک دفعہ پھر سے دھڑکا تھا۔ شہزادی، ملکہ، یہی الفاظ ابھی میرے کانوں میں پڑے تھے، لیکن وہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ تبھی ابا بولے، ایک دن میری بیٹی شہزادی ضرور بنے گی، تم دیکھ لینا، کسی شہزادی سے کم نہیں ہے یہ۔ میری بیٹی کے حسن کے آگے تو شہزادیوں کے روپ بھی مات کھا جاتے ہیں۔ میں بیری کے درخت سے بہت دور تھی، لیکن میرا دل ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ آواز، وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے بار بار تنگ کر رہے تھے۔ اماں ابا اپنے کام میں مگن تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اماں ابا اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ میرا سارے کا سارا دھیان اسی بیری کے درخت کے نیچے تھا۔ آج کے دن کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن میں نے کام میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ اماں بھی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بار بار کہہ رہی تھی، لائبہ کیا ہوا ہے؟ تیری تو زبان کسی وقت رکتی ہی نہیں، آج بالکل بند ہے۔ ابا مسکرا دیے اور بولے، کام کر لیا ہے نا میری بیٹی نے؟ اماں بولی، کون سا کام کیا ہے؟ ذرا سی سرسوں پیٹی ہے۔ ابا نے جواب دیا، دیکھ لو پھر کتنی سرسوں نکل آئی ہے۔ تم ایسا کرو، لائبہ کو لے کر گھر چلو، میں یہ سرسوں کا تھیلا چودھری صاحب کے ڈیرے پر پہنچاتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ جتنا کام ہم نے آج کیا ہے اس سے جو سرسوں نکلی ہے وہ یہی ہے۔ ابا نے سرسوں کا تھیلا اٹھایا اور چودھری صاحب کے ڈیرے کی طرف چل دیے، جبکہ میں اور اماں گھر کی طرف چل دیے۔ اماں مجھ سے 2-4 قدم آگے تھی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے قدم کسی نے زمین کے ساتھ چپکا دیے ہوں۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن میرے پاؤں ہل بھی نہیں رہے تھے۔ اماں مجھ سے کافی فاصلے پر جا چکی تھی، لیکن میں وہیں پر کھڑی تھی۔ اماں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بولی، لائبہ آ جا، کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے کیا؟ آ جا، گھر جا کر گرم گرم دودھ دوں گی تو جسم کی تھکاوٹ تھوڑی اتر جائے گی۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے پاؤں نہیں ہل رہے، لیکن میری زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے عجیب و غریب سا جھٹکا لگا اور میں خود بخود آگے 2 قدم چلی گئی۔ جلدی جلدی قدم بڑھاتی اماں کے پاس پہنچی تو میرے دل کی دھڑکن تیز تھی اور میرے پورے جسم سے پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ اماں حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ رات کو میں تھکن سے چور تھی، اتنا سا کام کر کے بھی بے حد تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ اماں نے گرم گرم دودھ لا کر مجھے دیا، لیکن میں نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ میرا کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ بار بار دھیان اسی بیری کے درخت کی طرف جا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ آج سے پہلے میں کئی دفعہ کھیتوں میں گئی، لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آخر ایسا کیا تھا آج وہاں پر جو میں نے محسوس کیا؟ کیا دماغ جیسے پھٹ کر رہ جائے گا؟ رات کو تھکن سے نڈھال ہو کر چارپائی پر لیٹی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو۔ حالانکہ پہلے چارپائی پر لیٹتے ہی میں نیند کی آغوش میں چلی جاتی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مجھے اپنی چارپائی پر بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہو اور بار بار میرے ذہن میں وہی لمحہ گونج رہا تھا جب کوئی مجھے آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ تم شہزادی ہو، تم ملکہ ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا وجود مجھے بلا رہا ہو جسے میں جانتی تک نہیں۔ اگلی صبح میں تہجد کے وقت ہی اٹھ گئی تھی۔ اماں بھی تک سو رہی تھی۔ جیسے ہی میں وضو کرنے کے لیے نلکے پر پہنچی، مجھے اپنے سامنے کھڑا ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر کے مارے پیچھے مڑی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سایہ وہاں سے غائب تھا۔ میں نے اپنے دماغ کو ان سوچوں سے آزاد کیا کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، تہجد کا ٹائم ہے،
میں نماز کے لیے ہی تو وضو کرنے جا رہی تھی. شاید شیطان مجھے نماز سے روک رہا ہے. لیکن جیسے ہی دوبارہ سے میں نلکے پر پہنچی تو مجھے اپنے ارد گرد بہت پیاری خوشبو پھیلی ہوئی محسوس ہوئی. ایسی خوشبو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سونگھی تھی. میں نے ڈر اور خوف کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی اور کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی درود پاک کی تسبیح کرتی رہی. پھر فجر کے بعد اماں کے ساتھ ناشتہ بنایا اور چھوٹے بھائی کو کروا دیا. چھوٹے بھائی کو امسائی کے پاس چھوڑا اور جب میں اماں کے ساتھ دوبارہ کھیتوں میں پہنچی تو ابا نے مجھے پھر سے بیری کے درخت کے نیچے بھیجا تھا. ابا کہہ رہے تھے جا لائبہ بیٹا، تو آج بھی سرسوں کو کوٹنے کا کام کر، ایسے تو تھک جائے گی وہاں بیٹھے بیٹھے، اپنا کام کرنا. میں نے اس بات میں سر ہلایا لیکن مجھے آج بھی اس درخت کے نیچے جاتے ڈر محسوس ہو رہا تھا. لیکن میں سر ہلاتی سرسوں کی گٹھری لے کر پھر سے بیری کے درخت کے نیچے چلی گئی. جیسے ہی میں درخت کے نیچے پہنچی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بیری کے درخت کی شاخیں جھول رہی ہیں. حالانکہ باقی کے درخت بالکل گمسم کھڑے تھے. نہ دوسرے درختوں کی ٹہنیاں ہل رہی تھی، نہ ہی کوئی ہوا چلتی محسوس ہو رہی تھی. لیکن اسی درخت کی ٹہنیاں ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہوں. میں نے ایک نظر ادھر ادھر تمام درختوں کی طرف دیکھا جو سرسوں کے کھیت سے دوسری طرف تھے. اس کھیت میں صرف ایک یہی بیری کا درخت تھا. میں نے گٹری نیچے رکھی اور ڈنڈے سے سرسوں پیٹنا شروع ہو گئی. ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. تبھی مجھے پھر سے وہی آواز آئی، میری شہزادی. میرے ہاتھ رکے. میں نے حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. پھر اچانک سے مجھے بیری کے درخت کے پیچھے ایک سایہ بنتا نظر آنے لگا. وہ سایہ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑا لمبا ہوتا جا رہا تھا. میں ڈرتی پیچھے ہٹنے لگی مگر آواز پھر سے میرے کانوں سے آ کر ٹکرائی. ڈرو مت لائبہ، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا. میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا. اب کی بار میں نے دیکھا کہ وہ سایہ آہستہ آہستہ درخت کے پیچھے سے نکل کر میرے سامنے ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا تو وہ ایک نوجوان تھا، سفید کرتے میں. اس کے خوبصورت بال، چمکتی آنکھیں اور بہت عجیب سی کشش تھی. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسان ہو کر بھی انسان نہ ہو. اسے دیکھتے ہی میں ایک قدم پیچھے ہٹی اور بولی، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب کی بار وہ مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں غم بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا جو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا. تبھی وہ بولا، میں وہ ہوں جو یہاں بہت دیر پہلے کا آباد ہوں. یہاں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. لیکن آج پہلی دفعہ میں نے اتنی خوبصورت آواز سنی ہے. تم نے درود پاک پڑھا. اس درود نے اس جگہ کو روشن کر دیا. تمہارے لفظوں کی روشنی نے مجھے جگایا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں بولی تو اس نے جواب دیا، مطلب یہ کہ تمہاری اتنی خوبصورت آواز تھی کہ میں جو 100 سال سے گہری نیند سو رہا ہوں آج اچانک سے اٹھ بیٹھا کیونکہ میری ہمت مجھے جواب دے گئی تھی. تمہارے درود پاک کی تاثیر میرے جسم کے اندر تک اتری تھی. لیکن تم ہو کون؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اپنا گلا کھنگارتے ہوئے بولا، میرا نام عثمان ہے. میں اندھیروں کا نہیں روشنیوں کا وارث ہوں. کسی کو نقصان نہیں دیتا لیکن آج تک فائدہ بھی نہیں دیا. لیکن اب بدلنا چاہتا ہوں میں خود کو. اس کی یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے ڈنڈا گر چکا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا. میں نے کانپتی آواز میں کہا، دیکھو میں تمہیں نہیں جانتی. سامنے اماں ابا ہیں، وہ تمہیں یہاں پر دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سمجھیں گے. چلے جاؤ یہاں سے. وہ ایک دم خاموشی سے پیچھے ہٹا اور بولا، میں صرف تمہیں بچانا چاہتا ہوں کیونکہ عشق کرنے لگا ہوں تم سے. کیا مطلب؟ کس سے بچانا چاہتے ہو مجھے؟ مجھے کوئی خطرہ نہیں اور مجھے بچانے والے میرے ماں باپ میرے پاس ہیں. چلے جاؤ تم یہاں سے. تو اس نے جواب دیا، لائبہ میری بات سمجھو. تمہارے گاؤں پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس مصیبت کا اہم حصہ تم بنو گی. کیا مصیبت آنے والی ہے؟ تمہیں کوئی الہام آتا ہے؟ ابھی ابا کو آواز دیتی ہوں. جیسے ہی میں نے ابا کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا تو مجھے ایسے لگا کہ میری زبان گنگ ہو گئی. میں حیران ہو رہی تھی کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا. تبھی میرے سامنے سے وہ اچانک غائب ہو گیا. اس وقت میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز بالکل بند تھی. بیری کے درخت کے نیچے سرسوں کی گٹری اور اس نوجوان کا یوں آنا اور پھر غائب ہو جانا میرے لیے خواب سا لگ رہا تھا. میں نے ابا کو آواز دی. بمشکل میری آواز نکلی، ابا مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے جلدی گھر چھوڑائیں. ابا کچھ پریشان ہو گئے اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، لائبہ پتر تھوڑا سا کام رہ گیا ہے،
یہ کر کے جاتے ہیں۔ نہیں ابا، میں جا رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی اماں سے بولی، چل جا لائبہ کی اماں، تو لائبہ کو لے کر چلی جا، ویسے بھی آج تو کہہ رہی تھی عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، جا کر اس کا بھی دھیان رکھو۔ اماں بھی میری طبیعت کا سن کر گھبرا گئی، مجھے لے کر گھر آ گئی۔ میرے ذہن سے وہ نوجوان نہیں نکل رہا تھا، جانے اس میں ایسا کیا تھا۔ اچانک سے اس کا غائب ہو جانا میرے لیے اور بھی زیادہ تعجب کا باعث تھا۔ میں جاتے ہی کمرے میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ اماں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تو بولی، لائبہ تجھے تو بہت تیز بخار ہے۔ اچانک سے اتنا بخار ہو گیا۔ تبھی میں بولی، ٹھیک ہو جائے گا ماں، پریشان نہ ہوں۔ میرا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ گلی کے کونے پر ہمارے محلے کے ڈاکٹر صاحب کی دکان تھی۔ اماں اسے بلانے کے لیے چلی گئی، لیکن میں بخار کی وجہ سے غنودگی میں تھی، یا شاید بے ہوشی میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں یا سو رہی ہوں۔ تبھی مجھے اپنے قریب وہی خوشبو محسوس ہوئی جو مجھے اس شخص کے آنے سے پہلے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، لائبہ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، لیکن جس طرح تم مجھے ٹریٹ کر رہی تھی، تمہاری طبیعت خراب ہونے کی وجہ وہی ہے۔ میں نے تم سے عشق کیا، تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ میرا بخار کم ہو رہا ہے اور میرے جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو رہی ہے، لیکن میرا ہاتھ جیسے کسی بھٹی میں جل رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے وہی نوجوان عثمان بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے اپنا نام بتایا تھا، عثمان۔ میں بمشکل لفظ ادا کرتے ہوئے بولی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اماں کہاں گئی؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی وہ بولا، تمہاری اماں ڈاکٹر کو لینے گئی ہیں، لیکن تمہاری بیماری کا علاج تو میرے پاس ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہیں کسی نے دیکھا نہیں؟ دیکھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو مجھے ہر کوئی دیکھ لے گا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے خاص قسم کا دل اور خاص قسم کی آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے کہ تمہاری ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جن زادے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں لائبہ، میں جن زادہ ہوں اور تمہاری محبت میں پاگل ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہزاروں سال ایسے ہی گزار دیے، لیکن اب جب تم مجھے ملی ہو تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ایسے لگتا ہے اب تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دیکھو، خدا کا واسطہ ہے، چلے جاؤ۔ میں جانتی ہوں تم کوئی جن زادے نہیں ہو، تم انسان ہو، بالکل انسانوں جیسے لگتے ہو۔ تبھی وہ بولا، نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے گاؤں پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، تم جن زادے ہو اور ہمارے سامنے ہو، تم سے بڑی مصیبت کیا آئے گی؟ اس نے جواب دیا، تمہارا یہ رویہ میرے لیے دکھ کا باعث بن رہا ہے۔ میں نے اسے بہت ساری باتیں سنائی، اتنے میں باہر سے اماں کی آواز آئی تو وہ نوجوان وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں سوچنے لگی، کیا وہ سچ میں جن زادہ تھا؟ جس طرح اچانک آنا پھر غائب ہونا، یہ کسی انسان کی بس کی بات تو نہیں، سچ میں ہی وہ جن زادہ ہوگا۔ اماں ڈاکٹر کو لے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا بخار چیک کیا تو وہ بولا، اس کو تو بالکل بھی بخار نہیں، بس ویسے تھکاوٹ ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے مجھے سر درد کی گولی دی، لیکن میرا تو سر درد بھی مکمل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب صرف ایک بے چینی تھی اس نوجوان عثمان کی کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ جن زادہ ہے تو مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اماں نے میرے لیے صحن میں چارپائی بچھا دی اور بولی، تھوڑی دیر کے لیے باہر آؤ، باہر کی ہوا لگے گی تو کچھ طبیعت میں بوجھل پن دور ہوگا۔ میں باہر ہی لیٹی ہوئی تھی، تبھی خالہ نسیمہ بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، ارے زائدہ! اماں جو بھی ہنڈیا چولہے پر رکھ کر بیٹھی تھی، خالہ نسیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا نسیمہ، تو اتنی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے؟ خالہ نے جواب دیا، ارے تمہیں پتہ ہے راجو بھائی کی بڑی بیٹی نادیہ گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ کیا مطلب غائب ہو گئی ہے؟ کہاں گئی نادیہ؟ سننے میں آیا ہے کہ راجو بھائی اور اس کی بیوی شہر گئے ہوئے تھے اور نادیہ گھر میں اکیلی تھی، لیکن جب وہ گھر واپس لوٹے تو نادیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ کیا مطلب گھر میں موجود نہیں تھی؟ وہ تو انتہائی نیک اور اچھی بچی ہے، اماں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تبھی خالہ نسیمہ بولی، یہی تو حیرانگی ہو رہی ہے، سارا محلہ حیران ہے، دیکھو تو جا کے راجو بھائی اور اس کی بیوی کا کیا حال ہے۔ رو رو کر بے حال ہو گئے، اکلوتی اولاد ہے ان کی نادیہ، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اگر کوئی چور ڈاکو ہوتا تو گھر میں بھی لوٹ مار کرتا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف نادیہ ہی گھر سے غائب ہے۔ اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ خالہ نسیمہ کی بات سن کر میں بھی گھبرا گئی تھی۔ نادیہ اچانک سے غائب ہو گئی،
کیا وہ جنزادہ عثمان سچ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں پر کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ کیا یہی وہ مصیبت نہیں تھی؟ نہیں نادیہ، یہی کہیں ہوگی وہ۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے لیکن اب دوبارہ سے مجھے کبھی وہ جنزادہ عثمان نہیں ملا، نہ ہی نادیہ کا کچھ پتہ چل سکا۔ پورا محلہ نادیہ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ چچا، راجو اور اس کی بیوی کا بہت برا حال تھا۔ دونوں رو رو کر ہلکان ہو چکے تھے۔ کئی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تھی نادیہ کی صورت میں، لیکن اب جب وہ صرف 13 سال کی تھی تو اچانک سے گھر سے غائب ہو گئی۔ یہ صدمہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ابھی اس بات کو 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ ابا اماں سے باقی فصل کی کٹائی کا کہنے لگے۔ اماں نے ابا سے صاف کہہ دیا تھا، رزق جتنا قسمت میں ہوا ہو مل جائے گا، لیکن عزت نہیں ملتی۔ میں تو لائبہ کو نہ کھیتوں میں لے کر جاؤں گی، نہ گھر میں اکیلا چھوڑوں گی، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ابا نے بھی اماں کی بات سے اتفاق کیا اور بولے، ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ دیکھو تو راجو بھائی کی بیٹی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اسی لیے تم لائبہ کے ساتھ گھر پر ہی رہو۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی نادیہ کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ پورے گاؤں کا چپا چپا ڈھونڈ لیا تھا لیکن نادیہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح پھر گاؤں میں ہر روز ایک لڑکی غائب ہونے لگی۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ دوسرے محلے کی ایک لڑکی اسی طرح غائب ہو گئی جس طرح نادیہ غائب ہوئی تھی۔ اب تو میرا دل بھی بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ مجھے عثمان جنزادے پر شک ہونے لگا۔ وہی بتا رہا تھا نا کہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہاں سے لڑکیاں غائب ہوں گی، اور وہ جنزادہ ہو کر بھی ایک آدم زادی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ضرور اسی کا کام ہوگا۔ میں گھبرا گئی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ کوئی مسیحا بھیج جو اس گاؤں کی لڑکیوں پر رحم کرے، انہیں مشکلوں سے بچا دے۔ گاؤں والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب لوگ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر گھروں پر اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے مامور ہو گئے تھے، لیکن جو لڑکی غائب ہو رہی تھی وہ گھر سے ہی غائب ہوتی اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ جو لڑکیاں غائب ہوئی تھی ان کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن کئی دن سے گاؤں میں کچھ سکون ہوا تھا کیونکہ اب کوئی نئی لڑکی غائب نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو بھی انفارم کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ جلد ہی وہ کوئی سراغ نکال لیں گے، لیکن 1 مہینہ گزرنے کو تھا، کوئی بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ اور دوسری طرف میرے ساتھ ہونے والے واقعات بہت کم ہو گئے تھے۔ نہ تو اب مجھے عثمان جنزادہ نظر آتا تھا، نہ اس کی خوشبو نظر آتی تھی۔ مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام صرف اور صرف عثمان جنزادے کا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اچانک سے لڑکیوں کا گھروں سے غائب ہو جانا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ میں یہ بات اماں کو بتا دینا چاہتی تھی، لیکن جب بھی ارادہ کرتی تبھی نہ جانے دل کو کیا ہوتا، پھر رک جاتی۔ پھر آخرکار ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج میں اماں کو ضرور یہ بات بتا کر رہوں گی۔ اماں جو کہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی، میں خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر پڑھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے لائبہ، کوئی بات کرنی ہے پتر؟ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اماں بولی، کیا بات ہے؟ اپنی اماں سے تو ہر بات کر سکتی ہے۔ میں نے تو تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ اماں بہت دن پہلے جب ہم سرسوں چن رہے تھے نا، میں اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے میرا دل یہ بات کرنے سے روک رہا تھا۔ میری خاموشی دیکھ کر اماں بولی، ہاں کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے، تیری ماں ہوں تیری ہر بات سنوں گی۔ اماں، وہ ایک لڑکا آیا تھا۔ اماں نے کام کرتے کرتے اپنے ہاتھ روک لیے اور بولی، لڑکا آیا تھا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے تو لائبہ؟ کون لڑکا آیا تھا؟ ہمارے گاؤں کا تھا؟ اماں نے ایک زبان میں کئی سوال کر لیے تھے۔ میں بولی، نہیں اماں، وہ ہمارے گاؤں کا نہیں تھا، وہ ایک جنزادہ تھا اور وہ ہمارے گاؤں کا بالکل نہیں تھا۔ اماں گھبرا کر بولی، لائبہ مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہی ہے؟ تبھی میں بولی، اماں وہ ایک جنزادہ تھا، اس کا نام عثمان تھا، اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ گاؤں پر ایک بہت بڑی مصیبت آفت آنے والی ہے۔ اور یہ بات میں سمجھ گئی تھی کہ ان سب لڑکیوں کو اغوا کرنے والا وہی جنزادہ ہے۔ اماں اب گاؤں والوں سے کہہ کر کسی عالم سے رابطہ کریں یا کسی عامل بابا سے، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے اور چچا راجو کی بیٹی نادیہ بھی واپس آ جائے۔ دیکھا چچا کا کیا حال ہو گیا؟ اماں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، باولی ہو گئی ہے تو، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ جنزادہ کیسے لڑکیوں کا اغوا کر سکتا ہے؟ اور تمہیں جنزادہ کیسے ملا؟ یہ سب بنی بنائی باتیں، یہاں کوئی جنات ونات نہیں ہوتے، یہ تو صرف انسانوں کی دنیا ہے۔
جنات ہوتے ضرور ہیں لیکن ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، یہاں نہیں وہ رہتے۔ اماں نے میری بات کو نفی کر دیا تھا۔ میں اماں کو کیسے یقین دلاتی کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، کیونکہ اماں کو تو میری کسی بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ اب میں کس سے بات کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا گھر آئے تو ابا نے بتایا کہ چودھری صاحب کے ڈیرے پر پنچایت لگی ہے، اسی معاملے کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے صرف پولیس کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ہمیں خود بھی لڑکیوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی لیے پنچایت اگٹھی کی ہے تاکہ تمام گاؤں والوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے۔ اماں میرے قریب آ کر بیٹھی تو بولی، دعا کرو پتر، اللہ بہتر کرے گا۔ بہت برا وقت آیا ہے گاؤں پر، اس گاؤں کی جوان بیٹیاں ہیں دن دہاڑے غائب ہو رہی ہیں، نہ جانے کون سی آفت ہے یہ، کون سے جرم کی سزا ہم گاؤں والوں کو مل رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اماں کو تو میری بات کا یقین ہی نہیں تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر گاؤں والے یوں ہی بس لڑکیوں کو ڈھونڈتے رہے تو لڑکیاں تو نہیں ملیں گی، لیکن نئی لڑکیاں اغوا ہونے کے امکان ہیں، کیونکہ اغوا کرنے والا انسان نہیں جن زادہ ہے۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا، لیکن جب اماں ہی یہ بات نہیں مان رہی تھی تو کوئی دوسرا کیسے مانتا؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اماں بولی، چل اٹھ جا میری دھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ جا کے اور درود ابراہیمی کی کثرت سے تسبیح کر، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ جی اماں میں پڑھ رہی ہوں نماز۔ اماں خود بھی وضو کے لیے اٹھ گئی اور میں بھی وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ ابا چودھری صاحب کے ڈیرے پر پنچایت پر چلے گئے تھے۔ نماز کے بعد اماں مجھے اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھنے کا کہہ کر، ساتھ ہی والے گھر چچا راجو کا بھی تھا، وہ ان کے گھر چلی گئی تاکہ چچی اور چچا کی خیریت دریافت کر سکے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کئی دن گزر گئے تھے، اب لڑکیاں بھی اغوا نہیں ہو رہی تھی، پھر دل کو بھی ایک دھچکا سا لگا رہتا تھا۔ اماں مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی آئے تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ بس میں 10 منٹ تک آئی، ابھی اماں کو گئے 2-3 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہماری دیوار کی پچھلی سائڈ سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ میرا تو دل جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑی تو میرے سامنے کالے رنگ کے لباس میں 2 لوگ کھڑے تھے جن کے چہرے پر نقاب تھے۔ انہوں نے میرے منہ پر کوئی رومال رکھا اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک عجیب و غریب سی جگہ پر تھی۔ یہ جگہ میرے لیے بہت انوکھی تھی کیونکہ میں نے تو زندگی میں پہلے کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک کمرہ تھا جو عجیب و غریب سی ترچھی شکل کا بنا ہوا تھا اور آس پاس بہت ہی بھیانک قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ میرے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہہ رہے تھے، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ایک دم سے اس طرف دیکھنے لگی جدھر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی، لیکن قدموں کی آواز اس قدر تیز تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے۔ جب وہ شخص زمین پر قدم رکھتا تو زمین لرزنے لگتی تھی۔ اب کی بار تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ٹائم میری زندگی کا آخری ٹائم ہوگا، اس کے بعد میں جی نہیں پاؤں گی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے ہی میری نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو میں تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے عثمان کھڑا تھا، سفید رنگ کے کپڑے پہنے، چہرے پر وہی اطمینان اور وہی سکون جو پہلے نظر آتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تو تم نے اغوا کیا ہے مجھے؟ کیوں کر رہے ہو تم؟ ہمارے گاؤں والوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آج سے پہلے تم نے اتنی لڑکیوں کو اغوا کر لیا، محبت کا دعویٰ کر رہے تھے مجھ سے۔ ایسی ہوتی ہے محبت؟ تم نے تو میرے ساتھ ساتھ اور گاؤں کی لڑکیوں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے، پورے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں۔ تم جانتے ہو جن کی بیٹیاں ان کے گھروں سے غائب ہیں، وہ ماں باپ، ان کے سینے میں جو دل ہے اس پر ہر روز کتنے تیر چلتے ہیں، لیکن تم کیا جانو، تم تو ایک جن زادے ہو، انسانوں کے دل پر کیا بیتتی ہے اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہو سکتا، تمہیں صرف اپنی طاقتیں نظر آ رہی ہیں۔ میں اسے ایک ہی زبان میں کئی باتیں سنا گئی کیونکہ اس سے پہلے مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو خود کو ایک جن زادہ کہہ رہا تھا اور وہ کام شیطان والے کر رہا تھا۔ تبھی وہ میرے بالکل قریب ہوا۔ اب کی بار میں اسے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور بولی، دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا۔ میں جانتی ہوں تم جن زادے نہیں ہو، تم انسان ہو، لیکن تم تھوڑے طاقتور ہونے کی حیثیت سے خود کو جن زادے بتا رہے ہو۔ تبھی وہ بولا، ایسے کیوں کر رہی ہو تم لائبہ؟ تمہیں میں نے اغوا نہیں کیا بلکہ تمہیں بچایا ہے۔ بچایا ہے؟ کس سے بچایا ہے؟ مجھے تو تمہارے علاوہ اور کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے،
ایک تم ہی ہو جس نے میرے دن رات کا سکون خراب کیا ہے، نہ صرف میرا بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں کا سکون خراب کر دیا ہے۔ دیکھو خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، باقی لڑکیوں کو بھی چھوڑو، دیکھو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم ہی سب کچھ کرتے ہو۔ تبھی وہ مسکرایا اور بولا لیکن تم نے تو بتا بھی دیا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور بولی کس کو بتا دیا؟ اس نے جواب دیا اپنی ماں کو نہیں بتایا میرے بارے میں۔ کاش کہ لائبہ تم بھی مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی میں تم سے کرتا ہوں، تم بھی میرے اندر جھانک کر دیکھو کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم میرے بارے میں سوچ رہی ہو۔ ہاں بتایا تھا میں نے اماں کو، اتنی لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں تو میں خاموشی سے بیٹھی رہتی تماشا دیکھتی، میں بتاتی نا سب کو۔ تبھی وہ بولا لیکن لڑکیوں کو اغوا کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے لائبہ، میری بات کا یقین کرو۔ تو پھر کس کا ہاتھ ہے؟ پھر عثمان پورے اعتماد سے بولا جس کا ہاتھ ہے اس کی اصلیت بہت جلد تمہارے سامنے لا دوں گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ بے رخی نہ دکھاؤ، مجھ سے تمہاری بے رخی یہ میری جان لے لے گی۔ میں نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی میں تب تک تمہاری بات پہ یقین نہیں کروں گی جب تک وہ لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں واپس نہیں جاتی۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم جن زادے ہو، اگر تم جن زادے ہو تو تمہارے لیے تو کام مشکل ہی نہیں، ان لڑکیوں کو آزاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اگر تم نے اغوا نہیں کیا تو پھر انہیں آزاد کرواؤ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں مان جاؤں گی کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو اور وعدہ کرتی ہو اگر تم سچے نکلے اور ان لڑکیوں کو آزاد کر دیا تو میں تم سے محبت تو کیا اپنی پوری زندگی نچھاور کروں گی۔ اپنے گاؤں والوں کے لیے میری یہ زندگی میرے سامنے بہت معمولی ہے، ان والدین پر کیا گزر رہی ہے جن کی جوان بیٹیاں ان کے گھروں سے غائب ہیں، اور آج تو نہ جانے میرے اماں ابا کا بھی کیا حال ہوگا۔ تبھی وہ مسکرایا اور بولا میں ایک جنزادہ ہوں، میرے پاس وقت روکنے کی طاقت ہے، تمہارے ماں باپ کو تو میں اس چیز کی خبر بھی نہیں انہیں دوں گا کہ تم گھر سے غائب ہوئی ہو، بلکہ وہ آدمی بھی میرے قبضے میں ہے جو تمہیں اغوا کرنے آئے تھے، ان سے ساری معلومات مل گئی ہے مجھے، اور تم فکر نہ کرو کسی کو بھی نہیں پتا کہ تم اغوا ہو گئی ہو، بلکہ میں نے وقت کو وہیں روک دیا ہے تاکہ تمہیں باعزت تمہارے گھر چھوڑ سکوں۔ اچھا تو مجھے بتاؤ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ میں نے ایک دفعہ پھر عثمان سے پوچھا تو وہ بولا نہ لائبہ وقت آنے پر سب بتا دوں گا، لیکن میں نے تمہیں ان سے بچایا اور تمہیں یہاں لایا ہوں، تو مجھے میری دنیا میں کیوں نہیں چھوڑ کر آئے، یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کیونکہ اس وقت روکنے کی وجہ سے میں وہاں پر انٹر نہیں ہو سکتا تھا، میں تمہیں اب وہاں پہنچاؤں گا اور ساتھ ہی وقت بھی چلے گا، اور تمہاری ماں ابھی بھی تمہارے چچا راجو کے گھر ہی ہوگی، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اور سچ میں ایسا ہی ہوا، جب عثمان مجھے انسانی دنیا میں لے کر آیا تو میں اپنے گھر آ چکی تھی، لیکن اماں ابھی تک چچا راجو کے گھر ہی تھی۔ جیسے ہی اماں چچا راجو کے گھر سے آئی تو مجھے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور بولی میں نے 5 منٹ ہی بمشکل لگائے ہوں گے، چچا راجو کی طبیعت بہت خراب تھی، بس کھڑی کھڑی گئی ہوں بیٹا، اس کی بیوی بیچاری تو رو رو کر بے حال ہو گئی ہے، جوان بیٹی تھی بیچاروں کی اور ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، وہ بھی نہیں پاس۔ اماں کی باتیں میں بغور سن رہی تھی، اب مجھے عثمان کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا، سچ میں جیسا عثمان نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اس نے وقت کو روکا اور اماں سے کہہ رہی تھی 5 منٹ بعد وہ واپس آ گئی، جبکہ میں نے تو وہاں عثمان کے ساتھ نہ جانے کتنی دیر باتیں کرتی رہی۔ اب میرے دل کو تھوڑا سکون ہوا تھا کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ ضرور میرا ساتھ دے گا، اگر اس نے لڑکیوں کو اغوا نہیں کیا تو کون ہو سکتا ہے لڑکیوں کو اغوا کرنے والا؟ میں اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی، اب میں عثمان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آئے اور مجھے آ کر بتائے کہ وہ لڑکی آزاد ہو چکی ہیں۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک سے میرے قریب وہی خوشبو آئی جو پہلے آتی تھی۔ عثمان کے آنے پر شاید اس کی آمد کی خبر تھی یہ خوشبو۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ آہستہ ایک دھواں سا میرے کمرے میں داخل ہونے لگا اور وہ دھواں ایک شکل اختیار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ شکل بنی تو عثمان تھا وہ۔ عثمان تمہیں پتہ چلا ان لڑکیوں کا کہ کہاں پر ہیں وہ؟ تو اس نے جواب دیا ان لڑکیوں کا پتہ چل گیا ہے، لیکن ایسے ہی میں انہیں آزاد نہیں کرواؤں گا، بلکہ تمہارے گاؤں کے لوگ خود ان لڑکیوں کو آزاد کروائیں گے، میں صرف ان کو اس راستے پر ڈالوں گا جہاں پر وہ لڑکیاں ہیں، کیونکہ کسی کی اصلیت سب کے سامنے لے کر آنی ہے۔ میں عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو کیا جس نے لڑکیاں اغوا کی ہیں وہ ہمارے گاؤں کا ہی ہے؟ ہاں وہ تمہارے گاؤں کا ہی ہے، صرف تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ وقت آنے پر تمہیں بھی سب پتہ چل جائے گا۔ اتنی بات کہتے ہی عثمان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں کا ایسا شخص جو یہاں گاؤں کی لڑکیوں کو اغوا کرے گا، تو وہ کیا کروانا چاہتا ہے؟ لڑکیوں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا گھر لوٹ آئے۔ ابا نے بتایا کہ چودھری صاحب نے پنچایت میں گاؤں والوں سے کہا ہے
کہ ساتھ والے گاؤں کی تلاشی لی جائے، کہیں وہاں تو لڑکیوں کو چھپا کر نہیں رکھا گیا، کیونکہ ساتھ والے گاؤں کے چودھری کے ساتھ چودھری صاحب کے سیاسی اختلافات ہیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے لڑکیوں کو اغوا کیا ہو۔ ابا کی بات سن کر میری ذہن میں عثمان کی بات آ گئی۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ہے کوئی جو لڑکیوں کو اغوا کر رہا ہے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، دماغ جیسے معاف ہو کر رہ گیا۔ شام کے اندھیرے چھانے لگے تو تمام گاؤں والے اکٹھے ہو کر دوسرے گاؤں کی طرف چل دیے، جبکہ چودھری صاحب نہیں گئے تھے۔ چودھری صاحب کو کہیں کام پر جانا تھا، اسی وجہ سے تمام گاؤں والے اپنی لڑکیوں کی تلاش میں چلے گئے تھے۔ لیکن ابا کے بتانے پر پتہ چلا کہ وہ لوگ دوسرے گاؤں جانے کی بجائے ایک عجیب و غریب انجان راستے پر چل رہے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاؤں کا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ اس طرف کے راستے کی طرف وہ خود بخود چلتے جا رہے تھے۔ وہ ایک جنگل نما علاقہ تھا جہاں پہنچتے ہی عجیب و غریب سی بھیانک آواز کانوں میں پڑنے لگی، لیکن گاؤں والوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، سب کے سب چلتے گئے۔ آگے چلتے ہی انہیں ایک پرانا سا گھر نظر آیا جو کہ اس جنگل میں صرف ایک ہی تھا، وہاں آس پاس کوئی اور گھر موجود نہیں تھا۔ وہاں پر اچانک سے کچھ لڑکیوں کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ گاؤں والے اس سائڈ بھاگے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، کسی کے ہاتھ میں بندوق، اور کوئی چھری ہی پکڑ کر وہاں تک آ پہنچا تھا۔ ارادے سے گئے تھے کہ ساتھ والے گاؤں کے چودھری کو قتل کر دیں گے اور اپنی بیٹی کو آزاد کروا لیں گے، لیکن وہ تو دوسرے گاؤں پہنچے ہی نہیں تھے۔ وہ عجیب و غریب سی جگہ پر پہنچے جو کہ اس علاقے سے کافی دور تھی۔ چلتے ہی چلتے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیسے وہاں پہنچ گئے۔ پیدل اتنا راستہ کیسے طے کر لیا؟ اس گاؤں کی طرف جاتے ہی دیکھا کہ وہاں پر کئی لوگ ہاتھ میں بندوق لیے کھڑے تھے، لیکن گاؤں کے لوگ بھاری تعداد میں تھے۔ ان لوگوں کا مقابلہ کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گاؤں والوں کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہو۔ وہاں بہت سے آدمی زخمی ہوئے جنہوں نے لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو پورے گاؤں والے ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ چودھری صاحب صوفے پر براجمان تھے اور تمام لڑکیاں ارد گرد بیٹھی تھی۔ چودھری صاحب انہیں آج باہر فروخت کر رہے تھے اور ایک بہت بڑا گروہ ان لڑکیوں کو خریدنے آ رہا تھا۔ گاؤں والوں نے چودھری صاحب کو دیکھا، چودھری صاحب کے اوسان خطا ہو گئے اور بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں تک پہنچنے کی؟ کس نے تمہیں یہاں کا راستہ بتایا؟ گاؤں والے چودھری صاحب پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ خونوں خون ہو گیا۔ چودھری صاحب کے کئی آدمی اسی حادثے کی وجہ سے اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے، کیونکہ گاؤں والوں کے ساتھ جناتی طاقتیں بھی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ طاقتیں صرف اور صرف عثمان کی تھی۔ عثمان ہی تھا جو گاؤں والوں کی مدد کر رہا تھا۔ گاؤں والوں نے تمام لڑکیوں کو رہا کروا لیا، لیکن چودھری صاحب کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اسے جیل میں دے دیا۔ چودھری صاحب ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اسے عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ اس کے بہت سارے آدمی بھی اس کے ساتھ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ پھر عثمان اچانک سے میرے سامنے آیا اور بولا، یقین آ گیا تمہیں لائبہ کہ لڑکیوں کو اغوا کرنے والا میں نہیں تھا۔ اگر میں خود لڑکیوں کو بچاتا تو کوئی بھی چودھری صاحب کی اصلیت نہ جان پاتا، اسی لیے میں نے اس کی اصلیت تمام لوگوں کے سامنے لائی ہے۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں عثمان سے کھل کر محبت کا اظہار کروں۔ وہ سچ میں محبت کے لائق تھا، جس نے میرے لیے نہیں پورے گاؤں کے لیے اتنا کچھ کیا۔ تبھی میں بولی، تم جتنی مجھ سے محبت کرتے ہو اسے 2 گنا محبت میں تم سے کرتی ہوں۔ وہ مسکرایا اور بولا، سچ میں نے جواب دیا، ہاں بالکل سچ میں سچی محبت کرتی ہوں، تم چاہو تو قسم لے لو۔ اچھا قسم لے لوں گا، عثمان نے شرارت سے کہا۔ تبھی میں نے بولا، ہاں لے لو قسم، جو مجھے سب سے پیارا ہے اس کی قسم لے لو۔ تبھی اس نے جواب دیا، چلو پھر اٹھاؤ میری قسم کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے۔ اس کی اس بات پر میں کھلکھلا کر ہنسی۔ تبھی میں بولی، قسم ہے مجھے اپنے محبوب کی، تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اچھا تو میں کیسے مان لوں کہ تمہارا محبوب میں ہی ہوں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ محبت کی ہے، اور محبت بھی ایسے شخص سے کی ہے جو ایک جن زادہ ہے۔ وہ جن زادہ اچھا اور اتنا نیک ہے کہ نہ جانے کب مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور جب میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اب کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکوں گی۔ اچھا جی تو پھر چلو میرے ساتھ، چلو گی کیا؟ تبھی میں نے جواب دیا، نہیں میں تمہارے کوکاف نہیں جاؤں گی، مجھے پتا ہے میرا محبوب میری ہر بات مانے گا۔ میں اسی انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، بالکل انسانوں جیسے تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم ہم سب انسانوں کے لیے ایک مسیحا ہو، ہمارے گاؤں والوں کے لیے خاص کر کے ایک تحفہ ہو جو صرف میرے مقدر میں لکھے گئے ہو۔ اچھا جی اتنا غرور ہے اپنے مقدر پر؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی وہ بولا، ٹھیک ہے کل ہی میں انسانی روپ میں آؤں گا،
اور تمہارے ماں باپ سے تمہارا رشتہ مانگوں گا. تم تیار ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی ہاں میں تیار ہوں. آج تو مجھے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی. میرے سامنے میرا محبوب تھا. یہ محبت یکدم ہوئی تھی، آہستہ آہستہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں اتنی بات جان گئی تھی کہ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں. اگلے ہی دن عثمان 2 لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا. شاید یہ بھی جنات تھے، لیکن یہ اس کے رشتہ دار تھے. عثمان نے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ شہر سے آئے ہیں. ابا ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن تبھی ابا کا ایک دوست نے بتایا کہ یہ اچھے لوگ ہیں. نہ جانے وہ کب سے اس انسانی شکل میں اس دنیا میں ابا کے اس دوست کے ساتھ رہ رہے تھے. ہم دونوں کا رشتہ طے ہو گیا. ہم دونوں کی شادی دھوم دھام سے طے ہوئی، جس میں پورے گاؤں والوں نے میرے دلہے کی تعریف کی تھی. میں بہت خوش تھی. میں شہر میں نہیں، اسی گاؤں میں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے اس گاؤں میں میرے محافظ میرے ساتھ رہیں گے، جو میرا محافظ ہی نہیں بلکہ میرے پورے گاؤں کا محافظ بھی بنے گا. میں اور عثمان اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں آج، اور بہت خوش ہیں. اب آپ بتائیے، آپ کو کہانی کیسی لگی؟